अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश शक्ल, हंसमुख, अकहरे जिस्म, दराज कद और ऐसे ख़दो ख़ाल वाले कि देखने वाले की आँखों को सरूर हो, आपसे मुलाकात करने वाले की तबीयत मानूस हो और उसे दिली सुकून मैसर आए। इसके साथ साथ आप खुशहाल, मुनकसिरुल मिजाज और बहुत शर्मीले थे, लेकिन जब कोई उफ्ताद आन पड़ती या मुश्किल वक्त आता तो फिर आप शेर की मानद चाँको चौबंद हो जाते। इलावाज़ी आप जलाल व जमाल, तबीयत की तेज़ी और असर नफूस में चमकदार तेज़ तलवार की मानद थे। आप हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अमीन हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह अल-फ़हरी अल-क़ुरशी, जिनकी कुनियत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने तासुरात में बयान करते हुए फरमाते हैं कि कुरैश में 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनके चेहरे तमाम लोगों से बढ़कर ज़्यादा हसीन, जिनका अखलाक सबसे ज़्यादा उम्दा और जिनमें हया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर वो आपसे गुफ्तगू करें तो कतअन झूठ ना बोलें, और अगर आप इनसे कोई बात करें तो आपको ना झुटलाएँ। मेरी नज़र में वो 3 अजीम शख्सियात ये हैं: हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार उन सहाबा में होता है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबक़त की। आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद दूसरे रोज़ ही मुसलमान हो गए थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अरकम बिन अबिल अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हमरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। हकीकत में ये अजीम शख्सियात वो पहली बुनियादें हैं जिन पर इस्लाम का महल तामीर किया गया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का मुअज़्ज़मा में शुरू से आखिर तक मुसलमानों को पेश आने वाले तल्ख़ हालात में ज़िंदगी बसर की। ऐसी शदीद तकालीफ़ और रंजो अलम में इनका साथ दिया कि जिन शदाइद और तकालीफ़ का रूए ज़मीन पे बसने वाले किसी भी दीन के पैरोकार को कभी भी सामना न करना पड़ा हो। आप इस दौरे इब्तिला में साबित कदम रहे और हर सूरत में अल्लाह ताला और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समीम क़ल्ब से सच्चा माना। लेकिन मैदान बदर में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश आने वाली आजमाइश इस कदर नाजुक थी कि इंसानी जहन में भी ना आ सके। हुआ ये कि ग़ज़वा बदर में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु बेखौफ व ख़तर दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आपके इस जुर्रतमंदाना इक़दाम से दुश्मनों में भगदड़ मच गई। आप मैदान जंग में इस तरह बिखरे हुए चक्कर लगा रहे थे कि जैसे मौत का डर ही ना हो। आपका ये अंदाज़ देखकर कुरैश के शहसवार घबरा गए। जो ही आप उनके सामने आते तो वो खौफज़दा होकर एक तरफ हो जाते, लेकिन इनमें से सिर्फ़ एक शख्स ऐसा था जो आपके सामने अकड़ कर खड़ा हो जाता, लेकिन आप इससे पहलू तही इख्तियार कर जाते और इससे मुकाबला ना करते। वो शख्स भी आपसे मुकाबला करने के लिए बार बार सामने आता, लेकिन आप हर बार पहलू तही इख्तियार करने में कोई कसर न छोड़ते। बिलाखिर इस शख्स ने जनाब अबू उबैदा के तमाम रास्ते बंद कर दिए, हत्ता कि वह आपके और दुश्मनान इस्लाम के माबैन हाइल हो गया। लेकिन जब आपने देखा कि अब कोई चारा कार बाकी न बचा तो इसके सर पर तलवार का ज़ोरदार वार करके इसका काम तमाम कर दिया। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शख्स कौन था? ये इनके वालिद अब्दुल्ला बिन जर्राह थे और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जंग के दौरान अपने वालिद को नहीं बल्कि शिर्क के एक ह्योले को नीस्तो नाबूद किया। आपका ये इक़दाम अल्लाह को इतना पसंद आया कि ये आयत नाजिल फरमाई, तुम कभी ये ना पाओ कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है, खा वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या अहले ख़ानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त कर दिया और अपनी तरफ से एक रूह अता करके इनको क़ुव्वत बख्शी। वो इनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। यही लोग अल्लाह का गिरोह हैं। ख़बरदार रहो, अल्लाह का गिरोह फ़लाह पाने वाला है। सूरत अल-मुजादिला की आयत थी। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये कोई अनोखा कारनामा ना था। वो तो अपनी क़ुव्वत ईमानी, जज्बा दीनी
اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے ہاں آرزومند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی معاملات اور اختلافات کو نپٹائے جو شو میں یہ قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی ظہر نماز کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آئے۔ بخدا مجھے کوئی امارت و قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری تمنا یہ تھی کہ وفد کے سامنے جو اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں میں ان کا مستحق ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ظہر پڑھ لی تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر جا پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پر تھے اور آپ میں قائدانہ صلاحیت بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ بہت سے مواقع پر آپ کی دیانت اور امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور زادِ راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زادِ راہ کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی قیادت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی کہاں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان 10 جان نثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھسے ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ خدا را اس خدمت کا موقع مجھے دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا ہی وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اس طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا اور اس کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نہایت ہی خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ آپ کے دور خلافت میں معاون و خیرخواہ رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد کیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار و معاون اور اطاعت شعار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی بھی آپ کی حکمتولی نہ کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملک کے شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوئے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطہ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایک ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا: امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے آپ کو زاروں قطار روتے دیکھ کر دریافت کیا: کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا: نہیں، لیکن قریب ہی ہیں۔ اس سلسلے میں فاروق اعظم کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اس بیماری کی پکڑ میں آ گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی کہ فرمایا: میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا ہے۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا: لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔